औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमान ग्राफ़िक यूट्यूब चैनल के साथ, और आज का जो प्रोग्राम है एक दिन अमान के साथ में हमारे मेहमान मास्टर नज़र हुसैन आसम, मैं उनके पास मौजूद हूँ खुशहाल खुर्द में। तो आज उनकी जो ज़िंदगी है वो उस हवाले से गुफ्तगू होगी कि आपकी जो ज़िंदगी है वो कैसे गुज़री, तो उस हवाले से उनसे जानते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अमान ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती लम्हात में से चंद सातें मुझ नाचीज़ के लिए निकालीं, और जब उन्होंने इंटरव्यू के हवाले से मुझसे बात की तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं, मन आनम के मन दानम। लेकिन वो तशरीफ़ लाए और एक दिन अमान ग्राफिक के साथ के लिए मेरी चंद गुज़ारिशात या चंद बातें मुझसे जानने की कोशिश की। इसके लिए मैं दोबारा उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि ज़ाहिर है, नाम मेरा नज़र हुसैन है। मेरा कलमी नाम नज़र हुसैन आसिम है। 30 जून 1965 को इलाका वनहार के गांव मुछाल खुर्द में एक मुतमव्वल घराने में मैंने आँख खोली। मुछाल खुर्द तारीख़ी हवाले से अगर देखा जाए, मुग़ल फरमानरवा ज़हीरुद्दीन बाबर, जिनका गुज़र यहाँ से सन 1526 को हुआ था, उन्होंने अपनी किताब तुज़्क़े बाबरी में भी मुछाल खुर्द का ज़िक्र किया है। पैदाइश के कुछ वक्त बाद चूँकि वालिद मोहतरम मलिक खलास ख़ान बसिलसिले सरकारी मुलाजमत हैदराबाद सिंध में रहते थे, चुनाचे वालिदैन के हमरा मुझे हैदराबाद में ही रहने का मौका मिला। और ये कोई थोड़ा अरसा नहीं, ये मुद्दत 20 साल तक मुहित है। मेरा बचपन वहीं गुज़रा। मेरी तबीयत जो थी वो इंतहाई संजीदा, मैं शरारती मिजाज का नहीं था। उसके साथ साथ मैं तन्हाई पसंद था, अकेला रहने को तरजीह देता था। यही वजह थी कि मेरे दोस्त भी कम थे, लेकिन जो थे उन्होंने आगे चलकर अपना नाम ज़रूर पैदा किया। मेरे एक दोस्त नूर मोहम्मद किंग कोयटा से 50-50 ड्रामे में काम करते थे, जिनका कुछ अरसा कबल इंतकाल हुआ। मेरे एक दोस्त जिब्रान अंजम टेलीविज़न से वाबस्ता थे। मेरे एक दोस्त रशीद अहमद, जो बाद में एसपी के मनसब तक पहुँचे। बहरहाल अपनी अपनी सलाहियतें उन्हें अपने अपने शोबों तक ले गईं। मैंने प्राइमरी तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैदराबाद शहबाज कॉलोनी में हासिल की। बाद अज़ां मिडिल से हाई तक का सफ़र जो है गवर्नमेंट म्यूनसिपल हाई स्कूल हुसैनाबाद हैदराबाद सिंध में जारी रखा। मैट्रिक के बाद मैंने मज़ीद तालीम के लिए गवर्नमेंट ग़ज़ाली कॉलेज लतीफ़ाबाद हैदराबाद सिंध में दाखिला लिया।
مجھے چونکہ بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا، مجھ میں عشق رسول کی بھی بہت زیادہ تڑپ تھی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت، تو میں نے ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لی۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔ میں چونکہ لکھنے لکھانے سے زیادہ لگاؤ رکھتا تھا، زمانے طالب علمی میں اسکول کی سطح تک بیت بازی کے مقابلے ہوئے، ان میں حصہ لیا۔ ایک مرتبہ شاہ عبداللطیف بٹائی صوفی شاعر سندھ کے، جن کا کلام بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ان کا ایک شعر میں یہاں پڑھتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں، اکھیاں میں تھی وے تا آؤں وارے ڈھکیاں، اکھیاں میں تھی وے تا آؤں وارے ڈھکیاں، توکے ڈسے نہ ڈے آؤں ڈسانا کی بیو۔ بہت ہی اچھا ان کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ مانہوں سب نہ سوہنا، پکھی سب نہ ہنج، کے مانہوں منج اچے بو بہار جی۔ یعنی سبھی لوگ خوبصورت نہیں ہوا کرتے، سبھی پرندوں کی پرواز دور تک نہیں ہوتی، کوئی شخص ہوتا ہے جس سے بہار کی خوشبو آتی ہے۔ کالج لائف میں غزالی کالج کی طرف سے ایک ادبی میگزین نکلا کرتا تھا، تو میری ادب سے دلچسپی کے باعث مجھے میگزین سیکرٹری بنایا گیا۔ یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ میرا تعلق سن 83، 84 اور 85 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بطور اسکرپٹ رائٹر رہا، اور میں صبح 8 بجے نشر ہونے والے اردو پروگرام نئے رنگ صبح، اور اس کے بعد سندھی ایک پروگرام نشر ہوا کرتا تھا، روح ریحان۔ یہ دونوں پروگرام 30 منٹ پر مشتمل تھے۔ میں ان دونوں کے اسکرپٹ لکھا کرتا تھا، چونکہ میں سندھی جانتا تھا، سندھی جانتا ہوں، تو دونوں پروگرامز میرے تحریر کردہ کافی عرصہ تک چلتے رہے، جن کے سرٹیفکیٹس میرے پاس آج بھی محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ شعر و شاعری کا شوق تھا اور میں خود بھی شاعری کرنے لگا، اس حوالے سے میرے استاد مرحوم خورشید علی خاور، بعد میں جب میں کالج میں گیا تو مزید اصلاح، عروض، ثنائے بدائے اور معائب و محاسن کے حوالے سے پروفیسر حبیب ارشد صاحب نے میری بہت دلجوئی، دلبستگی اور رہنمائی کی، تو میں نے اپنا کلام کچھ یوں پیش کیا، لکھنا، اپنے خیالات کو صفحہ کرتاس پر کچھ اس طرح بکھیرا کہ ہم نے ہنس ہنس کے ہر ایک غم کو بھلا رکھا ہے، ہم نے ہنس ہنس کے ہر ایک غم کو بھلا رکھا ہے، ورنہ جینے میں یہاں خاک مزا رکھا ہے،
نظر کرنے کو میرے پاس تو کیا رکھا ہے، ایک مگر دل تیری راہوں میں بچھا رکھا ہے۔ ٹھوکریں اس کا مقدر ہیں زمانے بھر کی، جس نے ہمراز زمانے کو بنا رکھا ہے۔ ایک اور جگہ میں نے اپنے خیالات کو کچھ لفظوں کے پیرہن اس طرح پہنائے: بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتی ہے دنیا، بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتی ہے دنیا، پھولے ہوئے سب درد جگا دیتی ہے دنیا، رستے پہ تباہی کے لگا دیتی ہے دنیا، کیسے انسان کو معبود بنا دیتی ہے دنیا، اور بے زر کے لیے اس کا ہنر بھی خطا اس کی، زردار کے سب عیب چھپا دیتی ہے دنیا۔ کیا جرم و خطا کی یہاں تحقیق کا حاصل، بے جرم و خطا بھی تو سزا دیتی ہے دنیا، اور دنیا سے گزر جائیں تو فوراً ہی بھلا دے، عاصم یہ وفاؤں کا صلہ دیتی ہے دنیا۔ میری تمام بہاریں میرے والد محترم کے دم سے تھیں، لیکن وہ اچانک 4 جون 1984 کو حیدرآباد کے مقام پر داغ مفارقت دے گئے، اور میری دنیا اندھیر ہو گئی، جس کا اظہار میں نے کچھ یوں کیا: گفتگو کا وہی انداز کہاں سے لاؤں، جو تھا سرمایہ صد ناز کہاں سے لاؤں، آج جب ٹوٹ چکا ہے میرے دل کا ہر تار، ساز دل میں وہی آواز کہاں سے لاؤں۔ مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں آن پڑیں، چونکہ میں گھر میں بڑی بہن کے ساتھ بعد دوسرے نمبر پر تھا۔ میرے چھوٹے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، 2 بہنیں چھوٹی، 1 بڑی، اور 3 بھائی تھے۔ تو میرے ناتواں کاندھوں پر یہ بوجھ پڑا۔ میں نے روزگار کے لیے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ PWD حیدرآباد سندھ میں 1984 میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1-1.5 سال تک رہنے کے بعد مجھے خواہش پیدا ہوئی پولیس کی۔ میں کراچی چلا گیا اور وہاں پولہ شریف کے AIG ملک شیر علی مرحوم، اللہ انہیں مغفرت فرمائے، ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بطور ہیڈ کانسٹیبل بھرتی کر لیا، لیکن میں وہاں ناسازی طبع کے باعث زیادہ نہ رہ سکا۔ ملک احمد خان صاحب DSP آفرین سیال ہمارے انچارج تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ میری طبیعت علیل ہے، میں گاؤں جانا چاہتا ہوں، اور میں 1986 میں یہاں چلا آیا۔ یہاں آنے کے بعد 7 فروری 1987 کو مجھے محکمہ تعلیم میں ملازمت کا موقع ملا، اور میرا پہلی سروس کا آغاز گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول گفرانوالہ سے ہوا، جہاں میں 31 اگست 93 تک رہا۔ 31 اگست 93 کے بعد میں گورنمنٹ ہائی اسکول چھال کلان چلا گیا۔ وہاں
میں مارچ 1997 تک رہا. 97 سے 31 دسمبر 2016 تک میں نے فرائض منصبی بطور معلم گورنمنٹ ہائی اسکول اچھال خورد اپنے آبائی گاؤں کے اسکول میں ہی انجام دیے. اس کے بعد اپنی مرضی سے میں نے ملازمت کو خیر بات کہا اور میں نے اڈا پر کچھ دکان کا سلسلہ بڑھایا. لیکن میری بدنصیبی، میرے 3 بچے تھے. بڑے بیٹے کا نام باسط علی تھا، جس کی یہ تصویر موجود ہے. اس کے بعد میرا چھوٹا بیٹا ایک اور ایک بیٹی ہیں. اس کے ساتھ ناگوار ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 21 نومبر 2018 کو یہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا. میری زندگی کا یہ اتنا بڑا دکھ ہے جو ہمیشہ ہرا ہے. میں نہ جانے کس طرح اس دکھ کو برداشت کر کے زندہ ہوں. میں نے ادبی حوالے سے جو ذکر کیا، لکھنے کا شوق تھا مجھے. میں نے کراچی کے اخبارات روزنامہ امن، افروزہ سنگم، روزنامہ آغاز کراچی، ان اخبارات میں ریڈیو ٹیلی ویژن کے مختلف آرٹسٹوں کے انٹرویوز لکھے، جس میں مشہور گلوکارہ عابدہ پروین کا انٹرویو میں نے کیا، جو روزنامہ امن کراچی میں شائع ہوا. نور اظہر جعفری اور اسی طرح کے بہت سارے لوگوں کے میں نے انٹرویو کیے. 86 میں جب میں یہاں آیا تو اس وقت چکوال سٹی ہوٹل میں ایک مشاعرہ ہوا، جس میں ایس پی چکوال، شمس الحق شمسی، ڈپٹی کمشنر چکوال اس وقت کے ضیاء الحق اور بہت سے ضلع چکوال کے معروف شعراء موجود تھے. وہاں بھی مجھے اپنا کلام پیش کرنے کا موقع ملا. علاوہ ازیں میں نے ریڈیو پاکستان کراچی، ریڈیو پاکستان راولپنڈی، آزاد کشمیر ریڈیو تراڑکھل سے بھی اپنی غزلیات کلام شاعر بزبان شاعر کے عنوان سے پیش کی. لیکن علم و ادب کی تشنگی بجھانے کے لیے مجھے کسی پرچے کی تلاش تھی. چنانچہ 2005 میں نے اپنے چھوٹے بھائی اظہر حسین ملک سے کہا اور ہم نے ایک ہفتہ روزہ اخبار بنہار لائٹ کا باقاعدہ ڈکلیریشن منظور کروایا. کچھ عرصہ تک ہم وہ اخبار چلاتے رہے. بعد ازاں ہمارے کچھ دوست وہ اخبار نکالتے رہے، کبھی بند کر دی گئی اور کبھی چلا دی گئی. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش حج بیت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر
اپنا کرم، اپنا فضل کرے، مجھے وہ لمحات میسر آئیں کہ میں دیار حبیب روضہ رسول پر حاضری دوں، یہ میری پہلی اور آخری بہت بڑی خواہش ہے۔ میں مزاجاً بہت حساس ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتا ہوں۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ محلے کی ایک مسجد کے پڑوس میں ایک بڑے حاجی صاحب کا گھر ہے جو اس محلے کے امیر ترین شخص ہیں، لیکن ان کے پڑوس میں ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بیوہ اور یتیم بچیاں بچے روٹی کے لیے بلک رہے ہیں، تو مجھے انتہائی ذہنی کرب سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو میرا دل غم کے آنسو رونے لگتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ممکن ہو کہ ایسے مستحق اور لاوارث لوگوں کا کچھ حل نکالا جائے کہ کوئی بیٹی جہیز کی خاطر اپنے بالوں میں سفیدی اتارنے پر مجبور نہ ہو۔ حیدرآباد سندھ میں رہتے ہوئے چونکہ میرے والد محترم سرکٹ ہاؤس حیدرآباد اور پھر ریسٹ ہاؤس حیدرآباد کے انچارج تھے، تو وہاں مجھے ذوالفقار علی بھٹو کو کئی بار دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے بعد ضیاء الحق کو بھی میں نے دیکھا۔ جب میں گاؤں آیا تو میرا رجحان سابق صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم کی طرف تھا۔ میں ان کے ساتھ کافی اٹیچ رہا، لیکن فی الحال میں خود کو ان پارٹیوں سے الگ رکھنا چاہتا ہوں اور کوئی اپنی وابستگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ 1996 میں والدین کی مرضی سے میری شادی ہوئی۔ اللہ کریم نے مجھے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا، اور اب باسط علی کے فوت ہو جانے کے بعد میرا 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے۔ پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آج کل کا دور بڑا پرفتن دور ہے، بہت مشکل دور ہے۔ خدا را لوگوں کی مشکلیں آسان کیجیے، لوگوں کے لیے مسائل کا باعث نہ بنیں۔ اگر ہو سکے تو کوئی چھوٹی سی نیکی روزانہ کسی کے ساتھ کر دیجیے۔ ہلکی سی مسکراہٹ بھی ایک نیکی ہے۔